जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो आज शेफ नौरीन ने हमारे साथ शेयर किया। आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और उससे जो है वो लुत्फानंदोज़ हो जाइएगा। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब, मुफ्ती अबूज़र गफ्फारी। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैरियत से? माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले खुश आमदीद करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम में। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी जुम्मे के फ़ज़ाइल हमें अगर आप बयान कर दें। हमने बहुत दफ़ा सुनते रहते हैं लेकिन हम मशगूल इतने होते हैं कि हमें याद नहीं रहते, तो आपकी ज़बान से सुनेंगे तो तस्कीन हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ए ईमान वालो, आओ नमाज की तरफ। जब नमाज का इरादा कर लो तो अपने कारोबार, अपने मामलात बंद कर दो, फ़ौरन आओ नमाज की तरफ। इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज का बुलावा आए तो फ़ौरन नमाज की तरफ आओ, अल्लाह की ज़िक्र की तरफ आओ, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र दिलों को सुकून देता है, दिल को इत्मीनान देता है। वज़रुल बैअ, और अपने कारोबार मामलात सब छोड़ दो, क्योंकि मकसूद हमारा अल्लाह की इबादत और अल्लाह का ज़िक्र है। जितना हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे कारोबार में, हमारे मामलात में खैर और बरकतें अता फरमाएंगे। क्योंकि मामलात का आना, हालात का आना, ये अल्लाह की तरफ से है। ये बारिशें चली, सैलाब आए, तूफ़ान आए, या कितने लोग बेचारे बेघर हुए, कितने लोग, तो ये तमाम की तमाम हालात हैं और ये हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं। और हम अक्सर इसमें ये भी कहते हैं कि जी ये तो गुनाहों की सज़ा है, ये तो गुनाहों की सज़ा है। फिर हम ये भी कहते हैं कि जी जहाँ सैलाब आया है उनकी गलतियाँ हैं। ऐसा नहीं, ये है हम सब की इज्तिमाई गलती का नतीजा है। अब आप देखिए कि जिस्म है, जिस्म के किसी एक हिस्से में दाना निकले तो पूरा जिस्म दर्द करता है। किसी आँख में दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द करता है। अब दर्द एक आँख में, लेकिन पूरे जिस्म में पेन है। इसी तरह उज़्व एक उंगली ख़राब है, एक उंगली में दर्द है, तो दर्द हमें हर जगह उसकी हरारत और उसकी शिद्दत महसूस होती है। तो इसी तरह बेशक सैलाब वहाँ आया है, बेशक वो मुसीबत में फंसे हैं, कितने लोगों की जानें चली गई, लेकिन उनमें कहीं न कहीं हमारी भी कोताही शामिल है। तो इसलिए हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और जुम्अतुल मुबारक से ही हम शुरू करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, नमाज की पाबंदी करें, इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपना इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह का ज़िक्र करें। इसी में ही बेहतरी है, इसी में ही खैर है, इसके अलावा खैर नहीं। आज हम बहुत दूर चले गए, अल्लाह से बहुत दूर चले गए, वापस उसी की तरफ लौटना है, वापस उसी की तरफ आना है, तो अल्लाह की तरफ रुजू करना है, इसी में ही खैर है, इसके अलावा खैर नहीं। बिल्कुल। तो वो ये मुफ्ती साहब जो लोग कह देते हैं कि ये तो जो है ना वहाँ पर ऐसे ऐसे काम होते होंगे, तो इस वजह से जो है वहाँ के लोग झूठ बोलते होंगे, वहाँ के लोग जो है इस तरह की ज़िंदगी गुजारते होंगे, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गलत काम होते होंगे, इस वजह से वहाँ सैलाब आए हैं, तो ऐसा कहना जो बंदा कह रहा है, क्या उसके ऊपर भी गुनाह लाजिम होगा? वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते? तुम दूसरों को देखते हो, अपने आप को क्यों नहीं देखते? अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? अपनी कमी क्यों तलाश नहीं करते? दूसरों की खामियां तलाश करते हो? तो सबसे पहले तो अपने आप को देखना चाहिए। उनके जो हैं वो बेशक हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये इज्तिमाई गलती है। एक आँख में दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द करता है। इसी तरह बेशक उनकी गलतियाँ, लेकिन गलतियाँ हमारी भी थी, लेकिन भुगत वो रहे। बिल्कुल, भुगतना उन बेचारों। अब इनमें कितने ऐसे लोग होंगे जो बेकसूर होंगे,
کتنے لوگ ایسے ہوں گے، ویڈیو دیکھی کہ جی 5 لوگ ہیں دریا کے بیچ میں ہیں اور سیلاب آیا ان کو بہا کے لے گیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بالکل۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ ایک وقت انسان پر ایسا بھی تھا کہ وہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا وہ ذکر کرنے کے بھی قابل نہ تھا، کسی چیز کی اس کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ آج سے 40-50 سال پہلے ہمارا کیا وجود تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ عذاب آئے، اللہ نے ہمیں ایک وجود دیا، وجود بخشا۔ الم نجعل له عینین، خوبصورت آنکھیں دی، ولسانا وشفتین، ایک مکمل انسان اللہ نے ہمیں بنایا۔ پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ اس میں کتنے، اب بچوں کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی کمیاں تھیں یا ان کی خامیاں، بچوں کا کیا قصور تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے بے گھر ہوئے، ان کی مائیں چلی گئیں، ان کے والد چلے گئے، گھر کے گھر اجڑ گئے، ان معصوم بچوں کا کیا قصور؟ ان ماؤں بہنوں کا کیا قصور تھا؟ ان کے گھر کی چھت چلی گئی، وہ بے پردہ ہوئی اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب ثروت ہیں وہ مدد کریں، اپنے ارد گرد غریبوں کی مدد کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ دیتا ہے، مخلوق کو زیادہ کھلاتا ہے، اللہ کی ذات اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ سخی ہے، السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سیلفیاں لینے سے، ویڈیو ان کی بنانے سے اعتراض کیا جائے، بھئی ہم جو دے رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنی کریں جو کچھ کرنا، لیکن ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے، عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ اس طرح ان کو دیں۔ اور اسی طرح گورنمنٹ کو بھی خیال کرنا چاہیے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو مستحقین ہیں ان تک وہ پہنچائیں۔ اب ایسے حالات میں مفتی صاحب یہ منافع خوری جو لوگ کرتے ہیں، جنہوں نے کی ہے، ٹینٹ کے ریٹ بڑھا دیے، پتہ نہیں اور چیزوں کے میں نے سنا ہے کہ ریٹ بڑھا دیے، ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ ان کا کیا ہوگا؟ میں چاہتی ہوں کہ کوئی یہ پروگرام ضرور دیکھے جنہوں نے منافع خوری کی ہے، چاہے وہ کووڈ کے دنوں میں ماسک کی ہو، چاہے ابھی آج کل ٹینٹس کی ہو۔ جی مفتی صاحب۔ منافع خوری کی بہت وعید آئی ہے، بہت عتاب آیا ہے۔ ایک میں آیا ہے کہ روایت میں کہ جو منافع خوری کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں توق ڈالیں گے، توق جیسے ڈالتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں توق، وہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ منافع خور۔ یہ حالانکہ دین میں، شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ آپ منافع خوری مت کریں، زیادہ پروفٹ نہ رکھیں، مناسب جتنا ہے اتنا، زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ دینے والے بن جائیں۔ آج ٹینٹ مہنگے ہو گئے، دوائیاں مہنگی ہو گئی، سبزیاں مہنگی ہو گئی، غریب آدمی سبزیاں نہیں خرید کر پا رہے، اور ٹماٹر 300 روپے کلو، 400، پیاز 300 روپے کلو، یہ چیزیں، یہ غریب آدمی تو یہی کھاتا ہے، آٹا ہے، چاول ہے، دال ہے، یہ چیزیں غریب آدمی کھاتے ہیں۔ تو اس سے حکومت کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ چیزوں کے فوری طور پر کم کریں اور غریبوں کی مدد کریں۔ اور تو نہیں دے رہے، امداد نہیں کر رہے، یہ تو ان کے بس میں ہے، ان کے ریٹ کم کریں تاکہ غریب آدمی، یہی آپ کی مدد ہو جائے گی گورنمنٹ کی کہ ان کی چیزوں کے، سبزیوں کے ریٹ کم کیے جائیں۔ اور منافع خوری کی جو آپ نے بات کی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا عذاب ایسے لوگوں پہ ہوگا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کمی پیشی کرنے والوں کے لیے، جو عین ٹائم پہ روکتے ہیں، جب اس چیز کا بھاؤ جو ہے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو عام کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ کاروبار تو چلتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو برکت دی ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اس مشکل گھڑی میں سیلاب زدگان کے لیے آپ اپنے مالوں میں ان کے حصے دار بنائیں اور ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو سیلاب آیا ہے مفتی صاحب، اور اس طرح کے جو عذاب آتے ہیں، تو کیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں؟ بے شک
بالکل یہ قیامت کی علامات ہیں، اور قیامت کی علامات میں سے یہ ساری قیامت کی علامات آج وجود میں آ چکی ہیں، وجود میں آ چکی ہیں۔ سیلاب کا آنا، زلزلوں کا آنا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما احضرت، یہ سارے کہ آسمان سے عذاب، زمین سے عذاب، اور پانی کا نکلنا، سیلابوں کا آنا، آسمان سے بارش کا آنا، یہ سارے اللہ کے عذاب ہے، مختلف شکلیں اس کی، ایسی ایسی بیماریوں کا آنا، اور اچانک کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے لوگ چلے گئے سیلاب میں، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے انسان کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کو یاد کریں۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب اللہ تعالیٰ اس لیے تاکہ عبرت حاصل کریں میرے بندے، عبرت حاصل کریں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والوں کے لیے یہ عبرت کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کے گھر محفوظ ہیں، جو لوگ خود محفوظ ہیں، ان کے لیے، ہمارے لیے یہ عبرت۔ سیلاب ان کے اوپر آیا، ہمارے لیے یہ عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ بالکل، تو اسی طرح بس احتیاط ہم لوگوں کو یہی کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ ابھی سیلاب زدگان کی جتنی ہو سکے آپ لوگ مدد کیجئے، کیونکہ وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں، ان کے گھروں سے چھتیں چلی گئی ہیں، وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کا فقدان ہے۔ تو آپ لوگ جتنا ہو سکے، 100 روپے بھی اس وقت بہت اہمیت رکھتے ہیں، اگر فی بندہ 100 روپے بھی ڈونیٹ کرتا ہے تو آپ کی سوچ ہے کہ وہ ان کے پاس بس یہ جو سب چیزیں یہاں سے ڈونیشن ہو رہا ہے، ڈونیٹ کی جا رہی ہیں، بس یہ میری دعا ہے دل سے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے، مستحقین تک پہنچ جائے۔ جی، کیونکہ راستہ بہت زیادہ جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں ٹوٹ چکا ہے، پانی پہلے بہت تھا، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ راشن سے زیادہ آپ پیسے دیں ان تک، یہ تو گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں۔ اتنی بڑی اتنا عذاب آیا، اتنا سیلاب آیا، تو انفرادی طور پہ آپ خود دیکھیں، ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، ان کے راشن کے لیے بھیج دیں، یا ہر انسان اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار، کیونکہ رشتہ داروں کا انسان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ بالکل، کہ میرے اپنے کتنے ایسے جو بے گھر ہوئے، میری بہنیں ان کے گھر بے گھر ہوئیں، تو اڑوس پڑوس میں، محلے میں، پھر انسان اپنے دوستوں میں دیکھے، پھر آگے بڑھ کے سب سے پہلے یہاں سے شروعات کرے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنا ہے، کیا ہے۔ تو اس طرح کریں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب، اخلاق کی بہت کمی پائی جاتی ہے آج کل کے ماحول میں، دیکھا جائے تو لوگ مسکراہٹ سے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، عجیب دل میں جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں، پرانی سے پرانی بات یاد رکھتے ہیں، درگزر نہیں کرتے۔ جو لوگ درگزر نہیں کرتے ان کو ہم کس طرح آمادہ کریں دین اسلام، ان کو کس طرح بتائیں کہ درگزر کرنے کے کتنے فوائد ہیں؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالی اخلاق دے کر نوازا، سبحان اللہ، عالی اخلاق دے کر نوازا۔ جنتی جو جنت میں جائیں گے، ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ 6 صفات سے نوازیں گے، 6 انبیاء والی صفات سے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قد، اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائیں گے، 60 ہاتھ لمبا۔ اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق، خوبصورت اخلاق، غریبوں سے برتاؤ، بڑوں سے برتاؤ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا احترام، چھوٹوں کے اوپر شفقت، والدین کا مقام، بہنوں کی عزت، پڑوسیوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی۔ اور اچھے اخلاق سے سلام کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ صدقہ ہے۔ بہترین صدقہ مسکرانا، اپنے بھائی کو دیکھ کر، اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرانا، یہ صدقہ ہے۔ ہم کسی کو پیسے دینا چاہیں، ایک تو یہ ہے پیسے دینا،
ایک ہے ہنس کے مسکرا کے خوش اخلاقی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا مسکرانا، یہ صدقہ ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں جو ہے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہنس کے بات کرنی چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے۔ اخلاق، ہمارا دین پورے کا پورا اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اسی طرح ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اخلاق کے مطابق ہو جائے۔ بالکل، اس چیز کی یہ ذرا اخلاق کی آپ لوگ ذرا خیال کیا کریں، اچھے سے ملا کریں، جو پرانی باتیں اس کو درگزر کر دیا کریں۔ مفتی صاحب، یہ بھی میں نے آج کل بہت زیادہ ایک چیز دیکھی ہے، ہم لوگ کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں بلا تصدیق، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کے اوپر، کہ اس کے اوپر کوئی تہمت لگا دینا، تو تہمت جو لگا دیتے ہیں، الزام لگا دینا، چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، اس میں ہماری کتنی پکڑ ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ تو بہت آپ نے دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ بہت معاشرے کی یہ انتہائی زیادہ خاص بات ہے۔ تہمت فوراً لگا دیتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو یہ کرتا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب۔ حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھ میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، تہمت سے الزام سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے، کیونکہ ہم بدگمانی کریں گے، ہم غلط گمان رکھیں گے تو وہ جو اندر کی وہ چیزیں ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہو، اور میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ صحیح، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، شکوک و شبہات سے یا تہمتوں سے الزامات سے ان کو درگزر کرنا چاہیے۔ الزامات ہیں یا کوئی آپ کی گلے شکوے، ان کو درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے شفقت سے رہنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضور کی صفت ہے، اور بدگمانی کا کوئی علاج نہیں، شک کا کوئی علاج نہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اچھا گمان رکھنا، اچھی چیز کو، اگر کوئی چیز ہے بھی نظر بھی آ رہی ہے اس کو بھی درگزر کرنا ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر آپ 99 عیب دیکھو کفر کے، تب بھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ۔ ایک چیز صرف اسلام کی دیکھو تو اس کے اوپر مسلمان ہونے کا لگاؤ۔ سبحان تو اللہ۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اسی طرح تہمت لگانے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے اس کی اچھی چیزوں کو یاد کیا جائے، پازیٹیو چیزوں کو یاد کیا جائے، نگیٹو چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اچھی اچھی چیزیں بتائی جائیں، صفات بتائی جائیں، اس چیز کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ جو اگر کوئی بات ہے بھی تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، تعریف کرنے سے، اچھے کلمات کہنے سے، صفات بیان کرنے سے، تو سب سے پہلے تو گمان اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ گمان جو ہے نا وہ منتقل ہوتا ہے۔ ہم کسی دوسرے کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں وہ گمان منتقل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں، سارے لوگ آپ سے، تو آپ بھی سب سے محبت کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ۔ آپ سب کی تعریف کرنا شروع کر دیں اور سب کی اچھائی بیان کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ تو میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اب آتے ہیں خالق کی طرف۔ اگر ہم اللہ کی اچھائی بیان کرنے لگ جائیں، اگر ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے لگ جائیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اتنا خوش ہوتا ہے تو لوگ تو اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اسی طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور تہمت سے، الزام سے بچنا چاہیے، عیب عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، چھپانا چاہیے، اور اللہ کی ذات ہے جو معاف کرنے والی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، ہمارے اندر اس سے زیادہ کمیاں ہوتی ہیں، بالکل، ان سے زیادہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو پاک دامن
کہہ لیتے ہیں اور صحیح کہہ دیتے ہیں اور دوسروں کے اوپر ان کے کردار پہ، ان کے اخلاق پہ، ان کے گھروں پہ تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ بالکل یہ سخت گناہ ہے، اللہ پاک اس کو بالکل بھی ناپسند فرماتے ہیں، تو تھوڑا سے اجتناب کیا کریں۔ مفتی صاحب وسوسے آ جاتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے لیکن یہ سوچ آ جاتی ہے، عجیب سے وہم آ جاتے ہیں کہ بچہ گھر سے باہر گیا ہے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے، وہ دماغ میں کیا ایمان کی کمی کی وجہ سے آتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وسوسے جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وسوسے جو لوگ ڈالتے ہیں اور ایک جو جنات کی طرف سے ہوتے ہیں، جنات۔ اور اب ان جنات کی بھی پھر دو قسم ہوتی ہیں، ایک شریر جنات ہوتے ہیں، ایک نیک جنات ہوتے ہیں۔ اب ہمیں سب سے پہلے تو بچوں کے حوالے سے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو نظر لگ جاتی ہے یا ان کے اوپر کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا جنات تو ظاہر ہے انسانوں سے پہلے روئے زمین پہ جنات آباد تھے، وہ بستے تھے اور وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو سوال آپ نے کیا کہ بچے ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، دل میں خوف سا ہوتا ہے، ڈر سا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ نہ ہو جائے، تو اس لیے ایک میں اس کا حل بتانا چاہتا ہوں، ایک دعا بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل بتائیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ ان ماؤں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر روزانہ صبح 7 بار، روزانہ شام کو 7 بار پڑھ کے دم کریں۔ صبح کو پڑھنے سے شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص گھر سے باہر ہے تو گھر کے اوپر پڑھ کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے 70,000 فرشتے۔ حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں، ان کو آ کے کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے گھر کو آگ لگی ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا شخص آیا کہ حضرت آپ کے گھر کو آگ لگی ہے، صحابی نے فرمایا نہیں، یہ نہیں لگی، میں نہیں مانتا۔ تیسرا شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور کہنے لگا حضرت آگ وہاں پہ چلی تھی لیکن پھر آپ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے بجھ گئی اور ختم ہو گئی۔ سبحان تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے یقین سے، کانفیڈنٹ سے کیسے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہم 2 لوگ آئے، آپ کو کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلا تھا تو میں یہ دعا پڑھ کے نکلا تھا۔ حضور نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ کے نکلے، اللہ کے 70,000 فرشتہ اس کے گھر کی، اس کی جان و مال کی، اس کی آل و اولاد کی حفاظت۔ سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب یہ دعا ہم کہاں سے، مطلب یوٹیوب سے؟ یہ حدیث میں ہے، بالکل۔ یہ آپ سنیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صرف 7 بار صبح، بچوں کے اوپر دم کریں، خود اپنے اوپر، بس معاملات حل۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے ایسے ہی آپ سے سوال پوچھ لیا تھا اور آپ نے اتنا خوبصورت اس کا حل بتایا کہ جو ساری مائیں دیکھ رہی ہوں گی وہ یہ پروگرام میں سے بھی سن کے جو ہے وہ اپنے یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ کو جو ہے آسانی سے یاد ہو جائے گی اور آپ اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکے، کیونکہ جب آپ کے آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں، صبح شام 11 بار پڑھ کے دم کریں۔ الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سورہ اخلاص 10 بار وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ تو ساری جو آپ کو، کیونکہ یہ دعا ہے تو آپ کو یہ آیت الکرسی یاد تو بچپن سے ہوتی ہے ہم سب کو، تو آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک اس سے بھی آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اچھا، گھر سے جو ہماری جو بچپن میں دعائیں پڑھائی جاتی تھیں، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، وہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک بچپن میں جیسے خواتین پڑھ لیتی ہیں، کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہ نہیں پڑھ پاتے، بچے تھوڑے شریر ہوتے ہیں نا، مرد مطلب جو بچے ہوتے ہیں لڑکے تھوڑے شریر ہوتے ہیں، وہ نہیں پڑھ پاتے، تو قرآن پاک جوانی میں پڑھنے کا یا کبھی بھی زندگی میں پڑھنے کا کتنا ثواب؟ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے، ایک حرف پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے ایک حرف پڑھنے سے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے شروع میں با ہے، با، تو یہ با ایک حرف ہے۔ اسی طرح بس سین ایک حرف ہے، یہ 2 حرف ہو گئے، 2 گناہ معاف، 2 درجے بلند اور 2 نیکیاں۔ تو اسی طرح کتنے حروف ہیں، اور قرآن پاک تجوید سے پڑھنا چاہیے، اچھی خوبصورت۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، خوبصورت قرآن نازل ہوا ہے۔ بے شک کم پڑھیں
اور اچھا پڑھیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں. نماز میں بھی قرآن آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اقرأ ورتل، آپ قرآن کو پڑھو جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے، تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے مکاتب میں یا ایسے قاری صاحبان سے پڑھوائیں جو تجوید کے ساتھ قرآن اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ ان کے اخلاق کی بھی ہم تربیت کریں تاکہ ان کے اخلاق بلند ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کی تربیت اچھی ہو بچوں کی. آج ہم قرآن تو پڑھا دیتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ پڑھا ہوتا ہے لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی. تو قرآن صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو آپ دیکھیں، سارے کے سارے 40 سال کے بعد سارے صحابہ نے قرآن پڑھا ہے. چند صحابہ ایسے تھے جو بچپن میں پڑھے، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر. چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بچپن میں پڑھا. سارے صحابہ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال سے اوپر. حضرت عمر فاروق ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال سے اوپر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان سب کی عمریں، ان کی ایج 40 سال سے اوپر. اب 40 سال سے بڑھ کے جب ان 40 سال سے عمر تجاوز کر گئی پھر مسلمان ہوئے، اس کے بعد وہ قرآن پڑھے. وہ تو مطلب بڑے ہو کے قرآن پڑھے ہیں نا. تو قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں. میری مائیں، میری بہنیں جو بچپن میں قرآن پڑھی تھی، یا میرے بھائی ہیں مرد حضرات دنیا کے کاموں میں زیادہ لگ جاتے ہیں، قرآن کے اوپر توجہ نہیں کرتے، تو وہ بھی قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں. ایک مختصر سے آدھا گھنٹہ نکال کے قرآن کو دیں تو کتنا سکون ملتا ہے. جب ہم کیا ہے، قرآن کا پڑھنا اللہ سے گفتگو کرنا ہے. تو ہم دنیا سے مایوس ہو جائیں، دنیا سے تنگ آ جائیں تو ہم اللہ سے باتیں کریں اور معنی اس کی ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں. اتنی خوبصورت واقعات اور احادیث اور ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن کی طرف آنا چاہیے. بالکل، کیونکہ دنیا فانی ہے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے آخرت ہی اصل کہانی ہے. تو آپ کو جب جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اپنی روح کو پاک کریں، اپنی تنہائی کو پاک کریں. اصل مومن وہی ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا، مفتی صاحب بھی اس پروگرام میں شامل تھے. تو آپ لوگوں کی زندگی اس طرح سے حسین ہو جائے گی. زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. بس آپ کو جو ہے اچھائی کی طرف پیکر رہنا ہے، اچھائی کی طرف چلتے رہنا ہے، برائی کو اپنے دماغوں سے ہٹانا ہے. اور وسوسوں کا بھی جیسے جو ہے وہ جو ذہن میں وسوسے آتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے ایک ایسا ہمیں وظیفہ بتا دیں کہ ہم جمعے کے دن پڑھ سکیں. جمعے کے دن کا سب سے بڑھ کے تو درود شریف کی کثرت، درود پاک کی کثرت، اس چیز کا اہتمام کیا جائے اور سورہ کہف کا اہتمام کیا جائے. سورہ کہف بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات اللہ تعالیٰ میں برکتیں عطا فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ سورہ کہف کا ہر جمعے اہتمام کریں. صبح بھی، نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی. اور جمعے کے دن کا سب سے اہم وظیفہ درود پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پیش ہوتا ہے، تو ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، بخشش اپنے لیے سب کے لیے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. مفتی صاحب جیسے آپ نے فرمایا سورہ کہف کا بتایا، تو وہ تھوڑی سی آئی تھنک بڑی ہے سورہ، بڑی ہے. تو وہ بعض دفعہ پڑھتے میں جس کو اٹک ہوتی ہے، نہیں پڑھ پاتے پوری، تو وہ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ پھر درود پاک پڑھیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پاک شروع کریں تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے. 1 مہینے 2 مہینے 5 مہینے میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے. پھر یہ کہ اگر وہ نہیں پڑھ پاتے تو جو یاد ہے قرآن پاک اس کی تلاوت کریں. جتنا قرآن یاد ہے اتنی. ابتدائی صورت ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورۃ الناس، سورہ ملک ہے، جو صورت یاد ہیں وہ پڑھنی چاہیے. جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے. اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں. 100 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے کھل جاتے ہیں، رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں. اس کی بہت برکات ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے. اور جو سورہ کہف نہیں پڑھ سکے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے. عموماً خواتین ماشاءاللہ پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، اس کا اہتمام ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. مفتی صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. میں چاہتی ہوں ناظرین کو آپ کوئی پیغام دے دیں. میرا پیغام آج کے موضوع کی مناسبت سے یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو سیلاب کے ہوئے ہیں اس میں وہ اپنا استغفار کریں, اپنا محاسبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے محفوظ رکھے, اس آزمائش سے بچائے. اور جو مخیر حضرات ہیں وہ مستحقین تک امدادی سامان, امدادی راشن نقدی کی صورت میں, سامان کی صورت میں, کھانے کی صورت میں وہ پہنچا دیں. غریب کی مدد کرنا اور غریب کا خیال رکھنا. کوئی غریب نہیں بھی ہیں, سیلاب میں ان کے اوپر آفت آ گئی, گھر تھے خوبصورت بنائے ہوئے تھے, چلے گئے, بہہ گئے, غریب ہو گئے ایک دم سے, تو ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے اہم یہ ہے, حضور پاک نے فرمایا جو شخص کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قرض دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ واپس آپ کو لوٹا کر دیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں سے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے, اللہ کو قرض دے. اللہ قرض مانگ رہے, اللہ تو محتاج ہی نہیں ہے, پھر کیسے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کو قرض دینا, اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا. آج یہ آفت ہے, اس میں ہم موقع ہے, اس میں ہم ان کی مدد کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, غریبوں کی مدد کریں. اس پروگرام کے توسط سے آج کا یہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت. انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم